बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही मामला डिस्कस हो रहा है और एक ही मामला है जिस पे पूरी दुनिया बात कर रही है। वो गज़ा का मामला है, वो फ़लस्तीन का मामला है, वो इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान इस वक्त जो जंग की कैफियत है उसका मामला है। इस हवाले से अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, अरब दुनिया, इस्लामी दुनिया सब अपना अपना मौक़िफ़ और अपनी अपनी बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये सारी सूरत हाल ऐसी है कि जिससे इस मसले का हल निकल आएगा, ये देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और दुनिया भर में गुज़श्ता रोज़ जुम्मतुल मुबारक के इज्तिमाआत और उनके बाद बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकली हैं। लोगों ने बड़ा वाज़ेह और दो टोक फ़लस्तीन की अवाम और फ़लस्तीन की हकूमत के साथ यकजहती का इजहार किया है। पाकिस्तान की हकूमत का मौक़िफ़ जो है वो भी इस मामले में बड़ा वाज़ेह है और वो वही है कि जो पहले दिन से था कि हम अहले फ़लस्तीन के साथ हैं। इसराइल मुसलसल गज़ा पर बमबारी कर रहा है और इसराइल अहले गज़ा से कह रहा है कि वो गज़ा से निकल जाएं, जबकि दूसरी तरफ मिस्र के सदर अहले गज़ा से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें, वो अपने वतन में रहें, वो अपने इलाके में रहें और कोई वहाँ से बाहर ना निकले। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पहले इसराइल आए और उसके बाद उन्होंने दौरा शुरू किया है। उर्दन, कतर, सऊदिया भी वो जाएंगे और इसके साथ साथ वो फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से उन्होंने मुलाकात भी की है। इस वक्त पूरी दुनिया का एक ही मुतालबा है और वो ये है कि इसराइल गज़ा के शहरियों पर, गज़ा की अवाम पर बमबारी बंद करे। लेकिन इसराइल किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। एक बार फिर जुल्म व सितम का वो बाज़ार गर्म है कि अल अमान वल हफीज़। मासूम बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चियाँ शहीद हो रही हैं। इसराइल बग़ैर देखे कि ये हस्पताल है, ये स्कूल है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत है, ये सहाफ़ी हैं, अपनी वहशत और बर्बरियत को लेके आगे बढ़ रहा है। इसका हल क्या है? इसका हल तो वही है जिसकी तरफ बार बार आलम इस्लाम तवज्जो दिला रहा है और सऊदी अरब के वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान, अमीर कतर और बाकी इस्लामी दुनिया के ममालिक जो बात कर रहे हैं। एक आज़ाद खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जिसका दारुल खलाफा अल कुद्स हो। फ़लस्तीनियों को उनका हक दिए बग़ैर, फ़लस्तीनियों को आज़ादी दिए बग़ैर, फ़लस्तीनियों को जीने का हक दिए बग़ैर, अल अक्सा की बेहुरमती ख़त्म करने के बग़ैर मामला हल नहीं हो सकता। अल अक्सा की बेहुरमती मुसलसल बढ़ती चली गई और उसका नतीजा 6 दिन पहले जो कुछ हुआ ये उसका नतीजा है। मुमलिकत सऊदी अरब ने, तुर्की ने, कतर ने बड़ा वाज़ेह कहा कि जो कुछ इसराइल के साथ हुआ वो इसराइल के उन मज़ालिम का नतीजा है जो वो मुसलसल फ़लस्तीनियों पे करता चला आ रहा है। पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ के साथ खड़ा है। आज लगता है कि वो वक्त आ गया है कि दो ही रास्ते बाकी हैं, या एक बड़ी जंग या फ़लस्तीनियों को उनके हकूक दे देना। इसराइल लबनान में भी जारहियत कर रहा है और ईरान, हिज़्बुल्लाह, हमास को एक ही करार देकर अमेरिका भी बहुत सी बातें कर रहा है। जो 2 दिन पहले सऊदी वली अहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान के तुर्की के सदर जनाब
طیب اردگان سے، ایران کے صدر اور دیگر مسلم قائدین سے روابط ہوئے، ان کے نتیجے میں یہ بات نظر آ رہی ہے کہ سعودی عرب اپنے اسی موقف پر قائم ہے جو اس کا روز اول سے ہے، اور اس بار بغیر کسی اف اینڈ بٹ کے یہ ممالک بھی سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس وقت سعودی عرب اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہ بھی ہے۔ سعودی عرب پر ایک تو امت کے مرکز حرمین شریفین کی خدمت کا اعزاز کی وجہ سے بہت بڑی ذمہ داری ہے، دوسری اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑی ذمہ داری ہے، تیسری امیر محمد بن سلمان جو گزشتہ ایک عرصے سے کوشش میں تھے کہ اس خطے میں امن آئے اور ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست قائم ہو جائے، اس حوالے سے بھی امت کو بہت ساری امیدیں ان سے وابستہ ہیں۔ کیا وہ سارا عمل جو امیدوں پہ مبنی ہے وہ پورا ہو جائے گا؟ کیا جو دہشت اور وحشت اسرائیل اس وقت کر رہا ہے وہ رک جائے گی؟ یہ سوال ہر کوئی کر رہا ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ امیر قطر کی کوششوں سے امیر قطر اس کوشش میں ہیں کہ دونوں جانب کے کچھ قیدی جو ہیں، یعنی جو حماس کے پاس اسرائیلی قید ہیں اور جو اسرائیل کے پاس فلسطینی قید ہیں، ان کا تبادلہ اگلے چند گھنٹوں میں ہو جائے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بریک تھرو سمجھا جائے گا امن کی طرف۔ یا اسرائیل اپنے لوگوں کی رہائی کے لیے کوئی ایسے مطالبات جو فلسطین کی طرف سے پیش ہوں یا حماس کی طرف سے پیش ہوں انہیں قبول کر لیتا ہے، تو اس سے بھی یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کوئی امن کی طرف بہتر قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ اطلاعات یہی ہیں کہ سعودی عرب کے ولیعہد کے بعد سعودی عرب کے وزیر خارجہ جو ہیں امیر فیصل بن فرحان، وہ بھی اب دنیا کے مختلف ممالک کی قیادت سے رابطہ کر رہے ہیں اور وزرائے خارجہ سے موجودہ صورتحال پر ڈسکس کر رہے ہیں، اور اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ فوری طور پر یہ جو بربریت ہے، یہ جو وحشت ہے، جو بمباری ہے، اس کو روکا جائے۔ اس کے بغیر کیسے امن قائم ہوگا؟ حماس تو یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ جنگ سے پیچھے ہٹے گی، اور غزہ کے مظلوموں کا کیا قصور ہے؟ اسی پہ چند باتیں میں آپ کے سامنے مزید رکھوں گا کہ اس وقت دنیا اور عالم اسلام کیا سوچ رہا ہے۔ روس بڑا واضح موقف رکھتا ہے، چین بڑا واضح موقف رکھتا ہے، کچھ یورپین ممالک نے بھی اب پوزیشن بدلی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بے گناہ انسانوں کو قتل کر کے اسرائیل کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ کیا اس سے فلسطین ختم ہو جائے گا؟ فلسطینی ختم ہو جائیں گے؟ اور بھئی ان کی زمین ہے، وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، آپ قابض ہیں، آپ ان کی زمین چھوڑ دیجئے۔ اب تو جو حل پیش کیا گیا، جو سعودی عرب کے کنگ تھے خادم الحرمین الشریفین کنگ عبداللہ، اور جو جورڈن نے حل پیش کیا، یا اور مختلف جو فارمولے آئے، اس میں صرف یہ مطالبہ ہے کہ بھائی آپ ان غریبوں کو جینے کا حق دو، ان کو ان کی ریاست دو، ان کو ان کا ملک دو، یہ اپنے ملک میں رہیں، آپ قابض ہونے کے باوجود آپ اپنے ریاست بنا لیں۔ عجیب بات ہے کہ آپ نے آ کے ان کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا، آپ نے ان کے وطن پہ قبضہ کر لیا، اب آپ ان کو وطن دینے کو بھی تیار نہیں ہیں۔ روس بھی یہ کہہ رہا ہے بار بار، فرانس نے بھی اب تھوڑی سی پوزیشن تبدیل کرتے ہوئے یہی بات کہی ہے کہ بے گناہ لوگوں کا قتل قابل قبول نہیں ہے۔ اب تک 2000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، تو یہ
صورتحال جو ہے اگر اسرائیل ضد پر قائم رہتا ہے تو یہ صورتحال بگڑے گی. تمام جو مبصرین ہیں وہ دفاعی ہوں، وہ خلیج کو سمجھنے والے ہوں، مشرق وسطیٰ کو سمجھنے والے ہوں، وہ عرب دنیا کو سمجھنے والے ہوں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ صورتحال خراب ہو رہی ہے. اسرائیل کو اپنی ضد چھوڑنی ہوگی، ظلم بند کرنا ہوگا، ٹیبل پہ بیٹھنا ہوگا، فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار ریاست جو ہے ان کی قیام کو ماننا ہوگا. اور اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں اور میری اطلاعات بھی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ چائنا، رشیا، یورپی ممالک، مسلم دنیا سے مسلسل کنٹینیوسلی رابطے میں ہے. سعودی عرب نے کوئی درمیانہ موقف اختیار نہیں کیا، بڑا کلیئر موقف اختیار کیا ہے جو فلسطینیوں کا موقف ہے. واحد سربراہ ہے اب تک اسلامی دنیا میں امیر محمد بن سلمان جن کی بات ہوئی ہے فلسطینی صدر محمود عباس سے. امدادی ساز و سامان کے حوالے سے جو ترکی ہے اس نے بھی اپنا سامان مصر کے لیے بھیجا ہے کہ مصر کے ذریعے وہ غزہ میں بھیجے. اردن میں بھی یہ کوششیں جاری ہیں اور انشاءاللہ یہ کوششیں کامیاب ہوں گی. ناظرین، اس قضیے کے ساتھ ایک اور قضیہ بھی جڑا ہوا ہے، وہ قضیہ کشمیر کا قضیہ ہے. جس طرح فلسطینی ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں، اسی طرح کشمیری بھی ظلم و ستم برداشت کر رہے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ کل جمعہ بھی مقبوضہ کشمیر کی بہت ساری مساجد میں نہیں ادا کرنے دیا گیا، جامعہ مسجد میں بھی تالے لگا دیے گئے. ویسے تو ہندوستان کی حکومت کو سمجھ جانا چاہیے کہ آزادی کی تحریکوں کو دبایا نہیں جا سکتا اور فلسطین کی صورتحال اسے اپنے سامنے رکھنی چاہیے. لیکن ظالم اگر اپنا انجام دیکھ لے یا اس کو یہ احساس ہو کہ اس کا انجام کیا ہوگا تو وہ ظلم نہ کرے. اسلامی تعاون تنظیم جو مسلم ممالک کی سب سے بڑی تنظیم ہے، اس کے کشمیر کے لیے جو نمائندہ ہیں، خصوصی نمائندہ، وہ تشریف لائے ہیں. انہوں نے محترم یوسف صاحب، انہوں نے وزیر اعظم صاحب سے بھی ملاقات کی ہے. انہوں نے کشمیر کے حوالے سے اور انسانی حقوق کے حوالے سے متصل جو ذمہ داران ہیں ان سے بھی ملاقات کی ہے. وہ لائن آف کنٹرول اور کشمیر کا بھی دورہ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کے لیے، اہل کشمیر کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے. ہمارے ہاں بار بار یہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے اور ہندوستان بھی اس پراپوگنڈے میں شامل ہے کہ اسلامی تعاون تنظیم نے یا مملکت سعودی عرب نے کشمیر پہ اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے. محترم یوسف صاحب کا بطور نمائندہ خصوصی اسلامی تعاون تنظیم کے آنا پاکستان میں، آزاد کشمیر میں جانا، یہ واضح کرتا ہے اور بلا کسی اف اینڈ بٹ کے کشمیر پر اپنے موقف کو بیان کرنا، یہ اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نہ OIC نے اپنے موقف کو تبدیل کیا ہے، نہ ہی سعودی عرب نے اپنے موقف کو تبدیل کیا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل جو ہے، اس کا مطالبہ آج بھی اسلامی تعاون تنظیم سے کیا جا رہا ہے. یہ وقت ہے دنیا کے پاس کہ وہ فلسطین کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بھی نظر رکھے. اس لیے کہ مقبوضہ کشمیر بھی غزہ کی طرح ایک جیل ہے، جہاں پر انٹرنیٹ سے لے کر نماز کی آزادی تک سلب کر لی گئی ہے.
جہاں پر زمین کم اور قبریں زیادہ ہیں، کشمیری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ پاکستان اس حوالے سے ہمیشہ یہ موقف رکھتا ہے کہ ہم ہندوستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں، لیکن اس کا راستہ مقبوضہ کشمیر سے جاتا ہے۔ اسلامی تعاون تنظیم کے نمائندہ خصوصی اور ان کے ساتھیوں کا پاکستان آنا، آزاد کشمیر جانا، اس کی پوری پاکستانی قوم، حکومت، ریاست، علماء سب تحسین کرتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں اسلامی تعاون تنظیم کے سربراہ مملکت سعودی عرب، سیکرٹری جنرل محترم جناب طاہا اور نمائندہ خصوصی جناب یوسف صاحب اور ان کے ساتھ جو ساتھی آئے ہیں ان کا، کہ اس وقت میں جبکہ دنیا کی ساری توجہ لگی ہوئی ہے فلسطین کے معاملے پر، انہوں نے مظلوم کشمیریوں کی حال احوال جاننے اور اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کی ہے۔ اللہ رب العزت مظلوموں کی مدد فرمائے، ظالموں کو ہدایت دے، اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے تو پھر رب ذوالجلال قوی بھی ہیں، قادر بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، قدیر بھی ہیں اور مالک الملک بھی ہیں، وہ پھر خود ان سے نمٹ لیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔